गस्टापो हुकूमत ने एक अलामिया जारी कर दिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और ऑर्डर ये है कि कोई भी बात नहीं करेगा। हम सऊदी अरब के साथ खड़े हों, ईरान के साथ खड़े हों, इसराइल के साथ खड़े हों, जिस मर्जी के साथ खड़े हों, आपने इसके ऊपर बात नहीं करनी। जी हाँ, फार्म 47 के 3 इडियट्स मतलब 3 वफाकी वुज़रा, उन्होंने आज पाकिस्तानी कौम को ये कहा है कि अब अगर आप लोगों ने फॉरेन पॉलिसी पर कोई बात की, जो ईरान और इस वक्त इसराइल और अमेरिका की जंग हो रही है उस पर, तो आपको तुन के रख देंगे, आपको जेल में डाल देंगे। मैं तो उस वक्त से सोच रहा हूँ खुर्रम साहब, ये फिर हम क्या बात करें? फिर नहीं, देखिए, आइन तो इजाजत सब्जी मंडी जाने की बात करें। आइन तो नेबरिंग कंट्रीज में तो अफगानिस्तान भी शामिल है, नेबरिंग कंट्रीज में तो इंडिया भी शामिल है, तो क्या मैं अब अफगानिस्तान और इंडिया पे भी तनकीद नहीं करूंगा? ये कल को दिल करे तो आप सबको कहें कि आपके यहाँ जो बच्चा पैदा होगा ना, उसके नाम के साथ कोई ना कोई आसिम मुनीर साहब का नाम भी लगाएं, और जो बच्ची पैदा होगी उसके नाम के साथ कोई ना कोई मरियम नवाज का नाम भी लगाएं। इस तरह की डिक्टेटरशिप ये इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं कि अब आहिस्ता आहिस्ता ये आपके सांस लेने पर भी पाबंदियां लगा रहे हैं। लेकिन पूरी दुनिया में ऐसी बात करके इन्हें अपना मजाक बनाने की जरूरत क्या थी? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, पाकिस्तान ने मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया पर फ्रीडम ऑफ स्पीच पर रेड लाइन खींच दी है। क्यों ऐसा किया गया और इस पर पाकिस्तान मीडिया क्या कह रहा है, सब जानेंगे आगे इसी वीडियो में। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे ही मजेदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। वफाकी वज़ीरे कानून व इंसाफ, जिसमें असल में तो वफाकी वज़ीरे ना कानून और ना इंसाफ होनी चाहिए, फॉर्म 47 के आज़म नज़ीर तारड़, डंटोनक साहब और अपने हमारे तलाल चौधरी साहब, इन तीनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये जो 3 इडियट्स बैठे, ये मुद्दा क्या था? मुद्दा ये था कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ चलना है या ईरान के साथ चलना है। ये काम आप हुकूमत पर छोड़ दें। लुब्बे लबाब क्या था वो मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ स्टेटमेंट्स भी बता देता हूँ। हुकूमत की पॉलिसी फेयर रहेगी, पाकिस्तान में रहने वाले हर शख्स का हक है कि वो अपने दिल की बात करे, लेकिन जब रेड लाइन क्रॉस होगी तो फिर एतराज़ होता है और फौजदारी मुकदमात बनते हैं। और फिर कहते हैं क्यों बनते? मतलब आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि फिर फौजदारी मुकदमात बनेंगे, क्रिमिनल केसेस आप पे बनेंगे। हमारी सहाफ़ियों, अंदर बाहर बैठे पाकिस्तानियों से इस्तदा है कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी पर बात करते हुए आइन को जहन में रखें। जत्थों की सूरत में बातें दोस्त ममालिक तक पहुंचती हैं तो उनको तकलीफ होती है, इससे इज्तनाब किया जाए। खबर देने में कोई मसला नहीं, लेकिन इस पर तबसरा करें कि पाकिस्तान को फ़लाँ का साथ देना चाहिए, फ़लाँ का नहीं। अगर ऐसा करने से दोस्त ममालिक का एतराज़ आता है तो इसकी आइन इजाज़त नहीं देता। सोशल मीडिया पर तबसरों की वजह से किसी न किसी दोस्त मुल्क की जानब से बेचैनी का इजहार हुआ कि यह पाकिस्तान का मौक़िफ़ है, इसलिए मीडिया या सोशल मीडिया पर बात करते हुए आइन पाकिस्तान को जहन में रखें। इस हवाले से आइन का आर्टिकल 19 पढ़ लें। याद करें, ये DGISPR बार बार पढ़ पढ़ के सुनाते हैं, बाद में आपको उनका कारनामा भी आज का बताते हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस DGISPR ने ही करवाई है, ये भी आपको बता दें। जो सिक्योरिटी एहलकार या पुलिस एहलकार नाकों पर खड़े हैं, उन्हें सलाम करके गुजरा करें, क्योंकि वो आप ही की हिफाजत के लिए नाकों पर खड़े हैं। ये भी DG ने डाली होगी कि हमें सलूट भी करें अब आप लोग। अच्छा जी, अब बड़ी इंटरेस्टिंग ये सूरत हाल बनी है। तीनों बैठे, जैसे मैंने आपको कहा कि एक तो उन्होंने कहा कि आप पे फौजदारी मुकदमात बनेंगे अगर आपने सारी सूरत हाल के ऊपर बात की। अब लगता ये है कि क्योंकि ईरान और खलीजी ममालिक के बारे में ये बातचीत हो रही है सारी, ज़्यादातर आवाम इस वक्त पूरी दुनिया में लार्जली ईरान को सपोर्ट कर रही है। वजह क्या कि वो उसके ऊपर ऑपरेशन हो रहा है, उसके ऊपर एक असॉल्ट है जो पूरी दुनिया में लोगों को लग रहा है कि गलत हो रहा है। अमेरिका के अंदर भी हर जगह पर लोग उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं ईरान को। पाकिस्तान में भी ओवरवेलमिंग लोग जो हैं, हालांकि पाकिस्तानियों के ज़्यादातर जज्बात जो हैं वो आपको पता है मक्का और मदीना की वजह से सऊदी अरब के साथ खलीजी ममालिक में हमारी इतनी लेबर है, तो नेचुरली हमारी उनसे जो दोस्ती है उसकी बहुत बड़ी एक वजह सबको समझ आती है और रही भी है और रहेगी भी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मौजूदा जो कॉन्फ्लिक्ट है, इसमें ओवरवेलमिंग लोग जो हैं वो सवालात जो पूछते हैं, एतराज़ात जो करते हैं, जो उनके दिल के जज्बात हैं, वो ईरान की तरफ ज़्यादा माइल हैं। तो इस सारे मामले के अंदर पाकिस्तानी खुल डुल के बात करते हैं। ये 3 इडियट्स बैठ गए, इनको ये नहीं समझ आई, इनको DGISPR ने बैठा दिया। हालांकि इन्हें जवाब ये देना चाहिए था कि हजूर हम रोकेंगे तो आवाम और भड़केगी। अच्छा, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बारीक कार्रवाई, एक तो ये पढ़े लिखे नहीं, कोशिश नहीं करते। बारीक कार्रवाई ये की कि वो जो DGISPR वो आर्टिकल 19 का हवाला देते हैं ना, कि आप जनाब कोई चीज़ भी पाकिस्तान की रियासत की मर्जी के बगैर करेंगे तो आपको ठोक देंगे मुकदमों के अंदर। उसका जो वीडियो था वो भी टाउट सहाफ़ियों से फिर सोशल मीडिया पर फैलवाया।
جس سے ساری حقیقت اور سازش عیاں ہو گئی کہ یہ ڈی جی ایس پی آر یہ 3 ایڈیٹس سے یہ مل کے کر رہے تھے. اب 3 ایڈیٹس کا مدعا یہی ہے کہ فورن پالیسی پر بات کی وہ ہم پر چھوڑ دیں, ہم ایران پر حملہ بھی کر دیں تو آپ نے بات نہیں کرنی. ہم کل کو خدا نہ خواستہ اگر یہ رواج چل پڑے تو یہ کل کو سعودی عرب پر کسی سے پیسے لے کے حملہ کر دیں, یہ جو موجودہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, تو کیا قوم ان کے ساتھ کھڑی ہوگی؟ مجھے بتا دینا کہ یہ تو کسی پہ بھی ایسے حملہ کر سکتے ہیں نا. کل کو یہ کسی کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے یہ یو اے ای پر حملہ کر دیں تو کیا پاکستانی قوم چپ رہے گی؟ نہیں, یو اے ای ہمارا بھائی ہے, ہم کیوں حملہ کریں بھائی اس پر؟ سعودی عرب ہمارا بھائی ہے, ہماری فوج اس پر کیوں حملہ کرے؟ میں ایگزامپل دے رہا ہوں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہو رہا ہے. اب انہوں نے سادہ بات یہ کی ہے کہ آپ نے آج کے بعد اس کے اوپر بات نہیں کرنی, کی تو آپ کو جیل میں ٹھوک دیں گے, یہ ہم پر چھوڑ دیں. قوم ان پر کیسے چھوڑ دیں جن کے پاس مینڈیٹ ہی نہیں ہے؟ تو انہوں نے آج خلیجی ممالک, خصوصاً میرے خیال میں انہوں نے سعودی عرب, یو اے ای, قطر وغیرہ کو بہت نقصان پہنچایا اپنی یہ سٹوپڈ پریس کانفرنس کر کے. اور ان 3 ایڈیٹس کو پتا ہونا چاہیے تھا کہ یہ عوام, اب میرا مطلب ہے کہ پاکستان کا آئین حق دیتا ہے لوگوں کو. عوام یہ بھی ایکسپریس نہ کہتے ہیں, یہ نہ بتائیں کہ ہم نے کس کا ساتھ دینا. بھائی کیوں نہ بتائے عوام آپ نے کس کا ساتھ دینا ہے؟ آپ کل کو بورڈ آف پیس میں جیسے اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں, آپ جا کے, اب انڈونیشیا کی عوام نے تو ان کو بتایا کہ آپ بورڈ آف پیس سے باہر نکلے, آپ جا کر نوبیل پیس پرائز جو ہے وہ دیتے ہیں, آپ دوسری چیزیں. اس میں آپ کہتے فورن پالیسی پر, پاکستان پر عوام بات ہی نہ کرے. آپ کل کو ایک دم اعلان کر دیں کہ کشمیر جو ہے وہ انڈیا کا ہوا, کہ عوام بات نہیں کرے گی اس پہ. دماغ خراب ہے آپ لوگوں کا. کیا ہو گیا آپ لوگوں کو؟ کوئی عاصم منیر صاحب نے رجسٹری کروا لی ہے پاکستان کی اپنے نام, خرید لیا ہے پاکستان کو, کہ عوام بات ہی نہ کرے, ان کو کیا پسند ہے کیا پسند نہیں ہے. تو ڈکٹیٹرشپ ہے, اور یہ دیکھیے یہ بڑھتے جائیں گے. یہ کل کو دل کرے تو آپ سب کو کہیں کہ آپ کے ہاں جو بچہ پیدا ہوگا نا, اس کے نام کے ساتھ کوئی نہ کوئی عاصم منیر صاحب کا نام بھی لگائیں, اور جو بچی پیدا ہوگی اس کے نام کے ساتھ کوئی نہ کوئی مریم نواز کا نام بھی لگائیں, اور نواز شریف صاحب کا لگائیں یا کسی اور کا لگائیں. مطلب اس طرح کے قوانین بھی یہ پاس کرنا, اس طرح کی ڈکٹیٹرشپ یہ انٹروڈیوس کروا رہے ہیں کہ اب آہستہ آہستہ یہ آپ کے سانس لینے پر بھی پابندیاں لگا رہے ہیں. یہ اپنا بلال اظہر کیانی صاحب تھوڑا سمجھائیں گے کہ یہ ریڈ لائن بتا رہے ہیں وہ میڈیا کے لیے کہ یہ ریڈ لائن کراس ہوگی تو قانون حرکت میں آئے گا, کہ یہ ملک جو ہے یہ پاکستان کے حق میں ہے اور یہ ملک جو ہے وہ پاکستان کے خلاف ہے. تو نیبرنگ کنٹریز میں تو افغانستان بھی شامل ہے, نیبرنگ کنٹریز میں تو انڈیا بھی شامل ہے, تو کیا میں اب افغانستان اور انڈیا پہ بھی تنقید نہیں کروں گا؟ یہ دیکھیے جی, آپ نے دیکھا اعظم صاحب نے آرٹیکل 19 کا حوالہ دیا آئین کے. مقصد یہ جی بالکل ہم چاہتے ہیں کہ فریڈم آف ایکسپریشن بھی ہو, اور اس ملک کے اندر ہوتا ہے. نہیں, فریڈم آف ایکسپریشن تو ہے وہ اس میں آرٹیکل 19 میں, لیکن آپ کہہ رہے ہیں آپ تبصرے کا حق نہیں ہے آپ کو. نہیں دیکھیے, انہوں نے یہ کہا کہ, اور یہ آئین بھی یہ کہتا ہے, یہ میں شک میرے سامنے موجود ہے, کہ دیر شل بی فریڈم آف دا پریس. Freedom is, so every citizen shall have the right to freedom of speech and expression, and there shall be freedom of the press subject to any reasonable restrictions imposed by law in the interest of the glory of Islam or the integrity, security or defense of Pakistan. آگے بھی پڑھے نا, آگے پورا نہیں آپ نے پڑھا. Or any part thereof, friendly relations with foreign states, public order, decency اور friendly relations with foreign states. ٹھیک ہے جی. تو دیکھیے اس حوالے سے ایشو کیا ہو رہا ہے امیر صاحب, دیکھیے جو شاید ابھی اون صاحب کو بھی ہضم نہیں ہو رہی بات, وہ یہ ہے کہ پچھلے 2 سالوں کے اندر پاکستان نے ایک تو جو جنگ ہم پر مسلط ہوئی وہ ہم جیتے, مگر ساتھ ہی ساتھ اس سے پہلے اور اس کے بعد خاص طور پہ جس طرح کی سفارتی سطح پر کامیابیاں پاکستان نے حاصل کی, اور جو قد کاٹ آج ہے مجھے نہیں یاد پڑتا اپنی پوری زندگی میں اس طرح کا, اور بڑے مشکل گلوبل حالات میں جس طرح کی گلوبل چینجنگ انوائرمنٹ رہی ہے, پاکستان نے اپنے آپ کو بڑی سنجیدگی سے چلایا ہے اور سارے اہم تعلقات کو ایک وقت پہ آگے لے کے چلا ہے. گلف ممالک اور ایران سارے ہمارے بھائی ہیں, ہم نے یہ توازن رکھا ہوا ہے. دیکھیے, اور ہم نے, وہ آپ کے بھائی ہیں, اس میں تو کسی کو شک نہیں ہے, ہمارے بھی بھائی ہیں. تو دیکھیے, اگر کوئی پاکستانی یہ کہتا ہے, کوئی بندہ ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ کہتا ہے کہ یہ ٹرمپ صاحب جو ہیں انہوں نے پچھلے سال بھی ایران پر حملہ کیا, اب انہوں نے دوبارہ ایران پر حملہ کر دیا اسرائیل کے ساتھ مل کر, تو یہ انٹرنیشنل پیس کے دشمن ہیں. نہیں میر صاحب دیکھیے, اس میں کیا پرابلم ہے؟ آپ مجھے بتائیے. دیکھیے میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں, جہاں تک فار ایگزامپل ایران پر حملوں کی تو مذمت ہم نے بھی کی, آیت اللہ خامنہ, لیکن آپ نے جو مذمت کیا اس میں آپ نے اسرائیل کی مذمت کیا, آپ نے امریکہ کی نہیں کی. ہم نے آیت اللہ خامنہ کی شہادت پر بھی مذمت, وہ آپ نے کی ہے, لیکن میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں جنہوں نے میزائل مارا اور اس پہ خوشیاں منائی ان کی مذمت نہیں کی آپ. دیکھیے میر صاحب, بات یہ جو یہ آپ کی مرضی ہے, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو تبصرے کے اوپر یہ تھریٹ کرنا کہ پھر قانون حرکت میں آئے گا, یہ میرا خیال میر صاحب دیکھیے, نہیں میرے خیال سے میر صاحب جو میری سمجھ ہے, اگین اعظم صاحب اور انفارمیشنسٹ وہاں پہ موجود تھے, دے نو دا ڈیٹیلز. میری جو سمجھ ہے جس تک مجھے اطلاع ہے, بنیادی چیز یہ ہے کہ ان دنوں کے اندر کچھ لوگوں کی الیکٹرانک میڈیا پہ یا سوشل میڈیا پہ ایک کوشش رہی ہے جان بوجھ کے کہ ایک پروپیگنڈا کی حد تک اس طرح کی کوشش کرنا کہ یہاں پر پاکستان کو لڑایا جائے,
کہ پاکستان کو کہا جائے یہ اس کے ساتھ ہے یہ اس کے ساتھ نہیں ہے. جان بوجھ کے اس طرح کی چیز انسٹیگیٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. یہ تبصرے سے علیحدہ بات ہے. تبصرے کے اوپر آپ حکومتی پالیسیز کے اوپر بات اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان نے ایران اور سعودی عرب کے درمیان معاملات طے کروانے میں ایک اچھا کردار ادا کیا تو اس میں کیا پرابلم؟ نہیں، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے جی. تو دیکھیے یہ تو دیکھیے، مگر تو میں نے آپ سے کہا دوسری بات جو اور عباس صاحب آپ کو اس میں کوئی پرابلم ہے؟ بہت ساری پرابلمز ہیں. یہ دیکھیں، یہ جب ان کو ہر چیز سے پرابلم ہے سر. اچھا کیا نہیں سر، ایشو پتہ کیا ہے اس حکومت کا؟ یہ ہر چیز اس لیے خوف کھاتے ہیں کہ آج اگر میڈیا، یہ جو آپ کی ریڈ لائن ہے یہ آپ کے لیے، یہ میری ریڈ لائن نہیں ہے. آپ ایسا ٹاپک ڈسکس کر کے دکھائیں جو حکومت کی پالیسی کے خلاف ہے اور وہاں پہ نیشنل سیکیورٹی کا ایشو آ جائے گا. میں اگر یہ سوال کروں کہ جو خامنہئی صاحب کو شہید کیا گیا اس پہ تو مذمت کر دی، جس نے جا کے ٹاماہاک میزائل مانگے اس کی مذمت کریں گے؟ نہیں کریں گے جی. نیشنل پالیسی کا ایشو ہے. 160 بچیاں جو شہید ہوئی تھی میناب میں، دنیا میں ثابت ہو جائے وہ امریکن ٹاماہاک میزائل تھا. میں بیٹھ کے یہاں مذمت کروں، ان سے بات کو خبردار یہ ریڈ لائن کراس نہیں کرنی. یہ جو ریڈ لائنز ہیں نا، یہ جو نظام، یہ غلط ہے. آپ امریکہ جنگ میں بیٹھا ہے نا، آپ 4-5 روزانہ رات کو لیٹ نائٹ شوز آپ بھی دیکھتے ہوں گے. جمی فیلن ہے، جمی کیمل ہے، اسٹیٹ مائرز ہے، اسٹیو کولبرٹ، وہ ٹرمپ کے اوپر تنقید کرتے ہیں. اس وقت امریکہ حالت ہے جنگ میں کیونکہ فریڈم ایکسپریس، یہ سیاسی جو چیز ہے. ٹرمپ نے کہا یہ جو سپیس ہے، ٹرمپ نے کہا کہ ایران میں جو بچیاں ہیں وہ امریکہ نے نہیں شہید کی، وہ ایران کے اپنے میزائل سے شہید ہوئی ہیں. یہ کل وہ بات کے اوپر دوبارہ یوٹرن لے گیا. سی این این جو ہے اس نے کہا کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، یہ امریکی میزائل سے شہید میں آپ کو بتاؤں بی بی سی نے ویریفائی رپورٹ دکھائی جو ٹاماہاک میزائل آ رہا تھا، سی این این نے دکھائی. اور سی این این نے کل رات جب سوال پوچھا تو ٹرمپ صاحب اس بات سے یو ٹرن لے گئے. انہوں نے کہا جی مجھے پتہ نہیں تھا، اب انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اور میں بتا دوں گا. دا پوائنٹ ریمینز، کیا ہم یہ حکومت ہماری اس کے اوپر کنڈیمنیشن ڈالے گی؟ نہیں ڈالے گی. اب میں اگر بات کروں جی ریڈ لائن ہے، دا پوائنٹ از جس معاشرے میں میری زبان پہ پابندی ڈال دی جائے وہ معاشرے پھنس جائے. آپ کے سامنے اس لیے اٹھایا کہ یہ جو اعظم نذیر تارڑ صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے نا، اس سے پوری دنیا میں ایک میسج چلا گیا ہے کہ پاکستان میں میڈیا کو روکا جا رہا ہے بھئی کہ تم نے امریکہ کو کرٹیسائز نہیں دیکھیے میر کرنا. صاحب، سارا جنگ کا مسئلہ ہے اور جنگ کے اوپر ظاہر ہم نے بحث کرنی ہے، لیکن آج لا منسٹر نے بیٹھ کے کہہ دیا کہ یہ آئین بھی اس کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ یہ بحث کریں کہ جی ایران کے ساتھ جانا ہے، سعودی عرب کی طرف جانا ہے. انہوں نے کہا جی ریڈ لائن جب یہ کراس ہوتی ہے پھر مقدمے بنتے ہیں. میں تو اس وقت سے سوچ رہا ہوں خرم صاحب، یہ پھر ہم کیا بات کریں؟ نہیں دیکھیے، آئین تو اجازت، سبزی منڈی جانے کی بات کریں، آئین اجازت دیتا ہے، لیکن غالباً اگر میں کیا سرائی کر سکوں کہ محترم لا منسٹر نے کیا کہا ہے، وہ یہی کہا ہے کہ آج کے سوشل میڈیا کے دور میں اس قسم کی ہم بغیر سوچے سمجھے جو ری ٹویٹس اور لائکس اور آگے فارورڈ کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے باقاعدہ ایک سٹارم بنتا ہے کہ جی شاید پاکستان ایران کے لیے جنگ شروع کرنے لگا ہے، کبھی لگتا ہم سعودی عرب کے لیے جنگ. تو لہذا آئی تھنک ان کو یہ کلیریفائی کرنا چاہیے تھا کہ وہاں جو ہے سوشل میڈیا کے اوپر آپ ری ٹویٹ اپنی رائے دینے کا تو حق موجود ہے نا جی، وہ تو نہیں چھین سکتا کوئی. لیکن یہ ضرور ہے کہ سوشل میڈیا پر بغیر سوچے سمجھے اگر آپ لائک کریں گے، فارورڈ کریں گے، بس ہم نے دیکھا لا منسٹر سے پوچھ کے آرٹی کریں. وہ مجھے نہیں، لا منسٹر سے پوچھ کے آرٹی نہ کریں، تصدیق کر کے آرٹی کریں. دیکھیے اگر آپ ذمہ دار ہیں تو پھر تصدیق کر کے آرٹی کریں، جو آئی گئی چلا کو آگے نہ چلا دیں. یہ بہت زیادہ دیکھیں، نہیں یہ اتنا سیریس ایشو تھا، لیکن گورنمنٹ کی پالیسی کیا تھی؟ چپ. جب آپ نیریٹو نہیں بنائیں گے، جب آپ اپنے لوگوں کو اپنا ڈائریکشن نہیں دیں گے، بے شک وی انڈرسٹینڈ، ہر کوئی سمجھتا ہے کہ ہمارے گلف کے ساتھ کیا تعلقات ہیں، ہمارے ایران کے ساتھ کیا تعلقات ہیں، پاکستان کیا جب آپ نے ایک سٹیٹمنٹ پارلیمنٹ میں نہیں دی، آپ نے ایک چھوٹے سے گروپ، ٹھیک ہے آپ ضرور لیکن آپ کو کوئی نہ کوئی بیانیہ جب آپ نہیں بنائیں گے تو پھر آپ کا سوشل میڈیا کیا، پورا میڈیا بھی وائلڈ فائر پہ چلے جائے گا. حکومت کو چاہیے تھا کہ پہلے دن سے اس قسم کے آپ کو ایک ہاٹ لائن مینٹین کر کے ڈیلی آپ بریفز دیتے. آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر لیڈر ہیں، آپ کی جماعت کا بیان یہ ہے کہ اگر ان کی سپورٹ نہیں ہوتی یہ حکومت نہیں چل سکتی. آپ یو ہیو بین ان دس پارلیمنٹ فار اے لانگ ٹائم، ٹھیک ہے نا جی. آپ کو کچھ علم ہے کہ ہماری پالیسی کیا ہے؟ اگر میں آپ کو کہوں کہ مجھے 2 لفظوں میں بتا دیں سمجھ بوجھ کے لیے، تو آپ دیکھیں ہماری پیپلز پارٹی کا نہیں، آپ کی حکومت کی پالیسی آپ کی سمجھ کے مطابق اس کرائسس میں کیا ہے؟ چپ. مطلب آئی انڈرسٹینڈ کہ سینسٹیوٹی ہے، مجھے یہ بھی احساس ہے کہ پاکستان بالکل نہیں چاہے گا کہ اسلامک دنیا میں، اسلامک کنٹریز میں کشیدگی ہو، اور دونوں طرف سے ہمارے اچھے تعلقات ہیں. خاموشی سے نکل گئے بیچ میں سے، لیکن خاموشی بری پالیسی نہیں ہے. لیکن خاموشی، آپ بے شک خاموشی رکھیں، لیکن کوئی نہ کوئی جب تک آپ بیانیہ یہی چیز
آپ آرٹیکولیٹ بھی کر سکتے ہیں, بتا بھی سکتے ہیں, آپ بتا بھی سکتے ہیں, آپ آ کے اسٹیٹمنٹ بھی کچھ تو آپ کہیں. آپ بھی ممبر اسمبلی کے, لوگوں کو گائیڈ نہیں کریں گے تو پھر ہر کوئی اپنے طریقے سے جنگ کا میدان. تو آپ نے اس کو بحث نہیں کرنی کہ ہم نے کدھر جانا. دیکھیں کل ہم نے چاہا کہ ہم اسمبلی میں بحث کرتے اس مہنگائی پہ اور پیٹرول کی قیمتیں زیادہ کرنے پہ, تو ڈپٹی اسپیکر صاحب نے یہ کیا. وہ پھر ہم نے گلہ بھی کیا تھا پیپلز پارٹی کو, کیونکہ پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. انہوں نے ہاؤس ہیڈ جنگ کیا کہ آپ مہنگائی پہ بھی بات نہیں کر سکتے وہاں پہ. ہاؤس ہیڈ جنگ کر دیا. یس, اس سے پہلے یہ ریکارڈ پہ ہے. پھر ہم نے نوید قمر صاحب کو فون بھی کیا تھا, ہم نے گلہ بھی کیا تھا کہ ہم احتجاج کریں گے ان کے خلاف. ختم, بائے بائے, ٹاٹا, گڈ بائے, گیا.